अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। बानी पीटीआई के इलाज को लेकर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था बानी पीटीआई को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात दी जाए, उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। हुकूमत शिफा इंटरनेशनल उनको नहीं लेकर गई, पिम्स हॉस्पिटल लेकर गई जहाँ पर उनका चेकअप हुआ। उनकी हमशीरा भी इस मौका पर मौजूद थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत के इस फैसले पर, हुकूमत के इस जो अमल है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची है, जहां पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त बानी पीटीआई जो उनकी हमशीरा की जानिब से दायर की गई है। और इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी फ्रीक बनाया है। सलमान अकरम राजा साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो दरख्वास्त करने के बाद, पूरे मामले के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की थी, क्या कहा, ये आपको सुनवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है डॉक्टर उज़मा साहिबा की जानिब से। जो तौहीन अदालत हुई है वो बिल्कुल वाज़े है। अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना है, वहाँ उनकी एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट होनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लिहाजा ये बयानिया मुकम्मल तौर पर झूठा है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इसलिए नहीं लेकर गए कि रस्ते में कोई रखना था। तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो इसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। ये आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुन लिया, साजिश करार दे रहे हैं और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें लगाई रखी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि एक बार फिर वहाँ से उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। ऑन द अदर साइड हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उस पर अमल किया गया। शिफा हॉस्पिटल लेकर जाना था, वहाँ पर तमाम तर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी किए गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुंचे। लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन वहाँ पर पैदा हो सकती थी, जिसकी वजह से बानी पीटीआई को पिम्स लेकर गए। आज अतात अरज़ साहब जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया, हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो पेश किया और कुछ इल्ज़ामात भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाए कि हुकूमत ने नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसकी वायलेशन की है। अता साहब क्या कहते हैं, ये भी आपके सामने है। उनका मुआयना कराया गया है और कोर्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करवाया गया है और उनकी हमशीरा वहाँ मौजूद थी और शिफा के डॉक्टर भी वहाँ मौजूद थे और तमाम तर जो कोर्ट के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा किया गया। जैसे ही शिफा हॉस्पिटल का मामला खुला तो शिफा हॉस्पिटल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए और क्या उनकी तरफ से कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन नहीं की गई है। एक कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कि सियासी बयानबाजी नहीं की जाएगी, तो कोर्ट के ऑर्डर की अगर वायलेशन हुई है एंड इफ समबडी इज इन कंटेम्प्ट, इट इज इमरान खान सिस्टर एंड हिज पार्टी हु आर इन कंटेम्प्ट एंड हिज पॉलिटिकल लीडरशिप। ये आपने वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुन लिया। अतासा फरमा रहे हैं कि टोलियों की सूरत में किसने कारकुनान को वहाँ पर बुलाया और ऑन द अदर साइड जिस तरह की गुफ्तगू और प्रेशर किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी मुर्तकिब हुई है। नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, बानी पीटीआई पहले भी 6 बार पिम्स अस्पताल आ चुके हैं, उनकी जो आँख का इलाज है वहाँ पर होता रहा। लेकिन इस किस्म की मुल्क में जो स्पेकुलेशन या इस किस्म की जो एक आज जो एक सिनेरियो बन चुका है वैसा नहीं बना। ना कारकुनान उस तरह मोबिलाइज हुए, ना उस तरह से पार्टी ने उस पर सियासत की। लेकिन इस पूरी सूरत हाल को कहीं डील और ढील से जोड़ा जा रहा है। और साथ में ऑन द अदर साइड हम पार्लियामान के अंदर देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद के अंदर ऑल्दो शामिल है, लेकिन हुकूमत पर खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। ऑन द अदर साइड 2.5 साल बाद जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अलायंस बनाने में कामयाब हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान और जो दीगर क़यादत है वो मिले हैं, बैठक हुई है और पार्लियामान की हद तक साथ मिलकर चलने का उनकी जानिब से फैसला किया गया है। लेकिन अगर आगे चलकर ये इत्तेहाद जो भी बन रहा है, अलायंस जो बन रहा है, पार्लियामान से निकलकर सड़कों पर भी आता है और मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर अपनी स्ट्रीट पावर इस्तेमाल करते हैं, तो हुकूमत के लिए कितना मुश्किलात ये पैदा कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पर बात कर लेंगे। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराता चलूँ। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। एहसान राना साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर। आप जनाब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। दानियल भाई, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये तो यूसुफ रज़ा गिलानी एपिसोड 2 होता नजर आ रहा है। तो इन्हें अदालत कर दी हुकूमत ने, बानी पीटीआई को पिम्स ना ले जाकर 16 तक उनको रखना था। अदालती अहकामात आप लोगों ने पूरे नहीं किए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। तो क्या हुकूमत खतरा फील कर रही है? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मैं आपको एक चीज विद ऑल द क्लैरिटी बता सकता हूँ कि इसमें नॉट एन आउंस और अयोटा ऑफ हमने कोई कानून की जो पासदारी है उसको कहीं मिस किया। हमारे लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है रूल ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट।
عمران خان صاحب کو، اینڈ میں اپنی آگے اس کو کہانی اگر پوری کروں گا تو عمران خان کو جب کہا گیا کہ جیل سے باہر لے کے جانا ہے، ہسپتال لے کے جانا ہے، تو تمام انتظامات پورے کر لیے گئے تھے. انتظامات پورے کرنے کے بعد جب he was right, just right when he was about to leave، تو یہ انفارمیشن اور انٹیل آنے لگی کہ شفا ہسپتال کے بعد، جس کا پکٹوریل ایویڈنس آپ کے پاس بھی آیا ہوگا اور کورٹ میں پیش کیا جائے گا، وہاں ٹک ٹاکرز، وی لاگرز اور ایسے لوگ جمع ہو گئے ہیں جن کا تعلق ان کی جماعت سے ہے، اور وہ دو چیزوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ایک عمران خان کی سیفٹی اور سیکیورٹی، اور دوسرا ہسپتال کے ان لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں اور اپنے ڈفرینٹ بیماریوں سے یا چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، لائف تھریٹنگ ڈیزیز کے. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو دانیال صاحب کتنے لوگ تھے آپ کے خیال میں؟ اداروں نے جو رپورٹ کیا ہوگا آپ کو، کتنے لوگ جمع ہو گئے تھے وہاں پہ؟ فگر کیا ہے؟ دیکھیں فگر تو میں شاید، کیونکہ میں نے دو جگہ میں فگر I will not be able to give، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اچھی خاصی تعداد میں فوٹیج میں آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے، ٹک ٹاکرز ویڈیو بناتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ دیکھیں اسپرٹ، اور وہ اس فیصلے کی تھی کہ کہانی وہاں سے شروع. خان صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کی صحت اس طرح ہے کہ بالکل ان کو چلنے کے قابل نہیں ہے، ان کی بینائی چلی گئی ہے. وہاں سے یہ تمام پیشن گوئیاں شروع ہوئی، اس علاج کی بات شروع ہوئی اور ان کو اسپتال لے کے جانے کی بات شروع ہوئی جو سپریم کورٹ میں کی گئی تھی. تو مین مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال لے کے جایا جائے شفا، اور ان کے تمام چیک اپس کرائے جائے جو ان کی مرضی کے ڈاکٹرز ہیں. میڈیکل بورڈ بن گیا جس پہ ریڈیولوجسٹ، نیورولوجسٹ، کارڈیولوجسٹ اور قسم کے ڈاکٹرز موجود تھے. وہ تمام ڈاکٹرز، جب یہ سیفٹی والا مسئلہ ہے تو تمام ڈاکٹرز شفا اپیمز آئے جو ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، بہترین قسم کا ہسپتال ہے. وہاں ان کے چیک اپس ہوئے، تمام چیک اپس، ان کا بلڈ پریشر کا جو رپورٹ آئی وہ میرے اور آپ کے بلڈ پریشر سے بہتر رپورٹ آئی. ان کے اور وائٹلز تمام درست تھے، اور ان کی ڈیپ انالیسس کے بعد جس ٹائم ان کی بہن موجود تھی ان تمام چیزوں کے ٹائم پر ان کی وہ رپورٹس دیکھی گئی، اور پھر فیصلہ لیا گیا کہ ان کی صحت جو ہے الحمدللہ it is not as it was being discussed، اور وہ ٹھیک ہے، صحیح صحت یاب ہے. اور پھر ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. جلدی سے ذرا مجھے بتا دیں کہ پرائم منسٹر کو فریق بنا دیا ہے آج پاکستان تحریک انصاف نے. ماضی میں ایک پرائم منسٹر توہین عدالت، عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کے کیس میں گیلان صاحب وہ فارغ ہوئے چند سیکنڈ کی سزا پر. کیا اس نوعیت کا بھی کوئی تھریٹ ہے آگے چل کر حکومت کے لیے، خصوصاً پرائم منسٹر کے لیے؟ Not at all. میں نے کہا کہ not an ounce or an iota of کوئی ایسا ہو کہ ہم نے ججمنٹ کو فالو نہ کیا ہو. منو من ایکسپٹ کیا. اس میں 14 کا پیرا بی جو ہے، شک نمبر 14 کا پیرا بی بڑا کیٹیگوریکل کہتا ہے کہ اگر ایسی لا اینڈ آرڈر یا ایسی سچویشن بچ جائے جہاں کوئی چیز وائلیٹ ہو رہی ہو یا جہاں کوئی چیز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، تو حکومت جو ہے جو اس موقع کی مناسبت سے درست فیصلہ ہے وہ لے سکتی ہے. اب ہم نے کیا عمران خان کو ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیٹلی یہی موقف آپ لوگوں کا سپریم کورٹ پاکستان میں جب آپ لوگ جائیں گے یہی موقف ہوگا. چلے نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے، پنجوتا صاحب، محسن نقوی صاحب ڈائریکٹلی جن کی وزارت کے نیچے پورا معاملہ آتا تھا، ان کو آج آپ نے فریق نہیں بنایا. میں دیکھ رہا تھا آپ بھی وہاں پر موجود تھے عدالت کے باہر، جو سپریم کورٹ کے باہر. تو یہ پرائم منسٹر کو بیچ میں فریق بنانا کیا مطلب لگ رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا منڈے کو؟ کیا ہوگا؟ اور پرائم منسٹر کو کیوں فریق بنایا آپ لوگوں نے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش عادل نظامی صاحب، آپ نے موقع دیا. دیکھیں، سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جو پارلیمانی سیکرٹری بیرسٹر دانیال صاحب نے بات کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو سپریم کورٹ کا حکم نامہ تھا کہ کیا وائلیشن بنتی ہے، توہین عدالت کی کارروائی بنتی ہے یا نہیں، اور پھر میں محسن نقوی کے اوپر بھی آؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر شفٹ کیا جائے. ایک بورڈ بنے گا، بورڈ کے اندر عمران خان صاحب کے ذاتی معالج اور ان کی فیملی ممبر، ان کی بہن جو ہیں ڈاکٹر عظمیٰ، وہ اس بورڈ کا حصہ ہوگی. تو کیا وہ حکم نامہ عمل درآمد کرایا گیا؟ نہیں کرایا گیا. نہ تو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر شفٹ کیا گیا، نہ ہی جو ہے کوئی بورڈ بنایا گیا، بلکہ ڈاکٹر فیصل کو الگ گاڑی کے اندر گھماتے پھراتے رہے. اور ان کو جو شفا انٹرنیشنل میں لے کر گئے تھے وہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ عمران خان صاحب ہیں. اب راستے کے اندر نہ ہم نے دیکھا کہ اس گاڑی کو کسی نے رکاوٹ ڈالی ہو، نہ ہم نے دیکھا کہ کسی قسم کا کوئی کارکنان نے
کوئی اس گاڑی کے ساتھ کچھ کیا ہو یا کوئی ایسی صورتحال پیش آئی ہو کہ ان کو خطرہ لگ گیا ہو کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو گئی ہے. 800 اہلکار آپ کے اپنے کھڑے تھے, میڈیا نمائندگان تھے, یوٹیوبرز تھے جو وہاں کور کر رہے تھے, ان کو ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ جائیں. آپ وہاں باڑ لگا دیتے, آپ کوئی ایسی ترتیب کر لیتے کہ وہاں کوئی میڈیا کا نمائندہ بھی یا کوئی یوٹیوبر یا لیکن سوشل میڈیا کا گل پاشی ہوتی رہی نا, وہ حکومت دیکھ رہی تھی, کارکنان جگہ جگہ پر پھول بھی پھینکتے رہے, فیملیز بھی وہاں پر اکٹھی ہو رہی تھی. دیکھیں بات سمپل ہے. ایک تھی انڈرٹیکنگ پی ٹی آئی کی کہ آپ نے جو ہے ادھر نہیں جانا, آپ نے وائلیشن نہیں کرنی, آپ نے وہاں کوئی جمگٹھا نہیں کرنا. ہم نے باقاعدہ طور پر نہ وہاں سپریم کورٹ کے اندر بلکہ اس کے بعد بھی میرا بھی پیغام پڑا ہے, سیکرٹری اطلاعات کا پڑا ہے, سہیل افریدی صاحب کا پڑا ہے, اس کے علاوہ سلمان راجہ صاحب کا پڑا ہے, ہمارے ٹویٹس پڑے ہیں. ہم نے پروگراموں کے اندر ٹویٹس کے ذریعے تمام لوگوں کو کہا کہ جو بھی عمران خان کا فالوور ہے اس سے ہماری گزارش ہے کہ کوئی بھی شفا انٹرنیشنل کے قریب نہ جائے. اب راستے کے اندر ایک لیڈر جس کو 3 سال سے اپنا حق قید کیا ہوا ہے, لوگ محبت میں کوئی فیملی کے ساتھ کھڑا ہے, کوئی بہن کے ساتھ کھڑا ہے, کوئی والدہ کے ساتھ کھڑا ہے, کوئی ہماری ماں بیٹی بہن کسی نے پھول پھینکے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف نے ان کو کہا ہے کہ شفا انٹرنیشنل کے باہر آپ اکٹھے ہو جائیں. ہماری کوئی سٹیٹمنٹ دکھائے نا, ہم نے کوئی وائلیشن کیے تو دکھائے نا. بات یہ نہیں ہے. آپ نے عمل درآمد کرنا تھا سپریم کورٹ کا حکم نامہ, اس میں پہلے شفا تھا, پھر تھا کہ یہاں وائلیشن نہیں کی پاکستان تحریک انصاف نے, لیکن ایک آگے چل کر ہو گئی نا, جو عظمیٰ خان صاحبہ ان کی جو پوری پریسر ہے. دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا. پہلا آپ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کیا, آپ نے شفا نہیں شفٹ کیا, آپ پیمز لے کر گئے. دوسرا یہ ہے کہ کیا وہاں بورڈ بنا, اگر لگا لیں کہ آپ پیمز میں لے کر گئے, جی آپ پیمز میں ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, کیا آپ نے بورڈ بنایا, کیا ڈاکٹر عظمیٰ سے کنسلٹیشن کی کہ کیا ہم جو ہے چیک اپ کر رہے ہیں, کیا آپ نے ڈاکٹر فیصل سلطان کو جو آپ ادھر آپ نے شفا میں بٹھائے رکھا ان کو وہاں لایا, آپ نے نہیں لایا. عدالت نے کہا تھا کہ ایگزامینیشن کرنا ہے اور ٹریٹمنٹ کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں بتائیں, یعنی ایک شخص جیل میں قید ہے, اس کی 10 بیماریاں آپ کی رپورٹ کہہ رہی ہے, اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں بنتا تھا, اس کے تمام میڈیکل سیمپلز لیے جاتے, ٹیسٹ کیے جاتے, وہ رپورٹ آپ نے جمع کرانی تھی. وہ تمام تر چیزیں کہاں کی گئی ہیں. بہن کہہ رہی ہے آئی ہے, بس انجیکشن لگایا, اس کے بعد کہا جی بس چلیں, بی پی وغیرہ ویسی کسی مشین سے چیک ہو گیا. لیکن عظمیٰ خان صاحبہ نے باقی بھی چیزیں, ان کی بلڈ پریشر کی ریڈنگز بھی بتا دیں, انہوں نے ان کی باقی چیزیں, ہاں اور تو بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں جس پر کنسرن ہونا چاہیے, کہ ڈیٹ نہیں معلوم تھا ان کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اکیلے رکھا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کسی بات چیت کا موقع نہیں مل رہا. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کنسرن ہونا چاہیے. لیکن آن دا ادر سائڈ جس طرح یہ بہت ساری باتیں ابھی عادل بھائی تشخیص ہونی تھی کہ بی پی کا ایشو کیوں بنتا ہے, بی پی کا ایشو کیوں بنتا ہے, جس طرح وہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں ظاہر ہو گئی نا, عمران خان صاحب وہی نا جی, کوئی ایسی چیز نہیں کی گئی, کوئی بورڈ ہی نہیں بیٹھا. بورڈ کدھر ہے, وہ بورڈ مجھے دکھائے نا. اوکے اسرار رانا صاحب, آپ نے گفتگو سن لی, پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی, پاکستان تحریک انصاف کی بھی. کیا کہیں کہ کس نے وائلیشن کی, کس نے عدالتی احکامات جو ہے اس پر عمل نہیں کیا, اور ساتھ میں پرائم منسٹر پاکستان کو فریق بنانا, کیا نتیجہ نکلتا نظر آ رہا ہے مستقبل میں اس کیس کا؟ آپ کو بات ذرا سمجھیں کہ کس نے وائلیشن کی یا نہیں کی, یہ تو بات کی بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کون یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے. اصل مجرم تو وہ ہے. ایک بہترین موقع تھا اس سیاسی استحکام کا. کیا کس موت پڑ جانی تھی کوئی کہ اگر عمران خان ہاسپٹل چلے جاتے اور وہاں شفا میں جا کے ان کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا تو کیا کسی کو کیا ہو جانا تھا؟ ایسی کون سی قیامت آ جانی تھی جو عمران خان کے شفا جانے سے وہ ٹل گئی ہے؟ ایک طرف نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی سیاسی مخالفت کو دشمنی نہیں بنانا چاہیے, دوسری طرف آپ ڈنڈی پٹی کہتے ہیں کہ ہم دشمنی کر رہے ہیں. بھائی نہیں مانتے ہم سپریم کورٹ کی بات کو, ہم عمران خان صاحب وہ نون لیگ کے دوست کہہ رہے تھے یہ تو میاں صاحب کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے, 2.5 سال ہو گئے سازش شروع ہو گئی ہے. ایک سینیٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے, حکومت تو ڈر گئی تھی. سر کہہ رہا ہوں کہ ناصر بٹ صاحب نے جو کہا تھا نا کہ نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں نواز شریف کے اوپر ہی منوسلوہ اترنا چاہیے. ہر چیز نواز شریف کی مرضی سے ہونی چاہیے, ہر چیز پتہ بھی کھڑکے تو نواز شریف سے پوچھ کے کھڑکنا چاہیے. کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں, کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ. وہ کھڑکیاں کھڑکتی ہیں, کھڑک سنگھ کھڑک جاتا ہے. بھائی آپ پتہ نہیں کیوں پاکستان کا رجسٹری کرا لیا آپ نے اپنے نام کہ جی آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. عدالتیں اگر کوئی فیصلہ دے تو وہ نواز شریف کے خلاف سازش ہے. عدالتیں جب بایو میٹرک گھر لا کے دیتی ہیں تو تب نہیں ہوتی. جب عدالتیں آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں تو تب سازش نہیں ہوتی. جب ایک شخص آپ کا سب سے قریبی رشتہ دار
اس ملک میں وزیر اعظم کے طیارے میں اڑان بھرتا ہے، 4 سال وہ ایبسکونڈر رہتا ہے، 4 سال بعد پھر وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے آتا ہے اور آنے کے بعد اس کو پورٹ فولیو مل جاتا ہے، تو تب سازش نہیں ہوتی؟ عمران خان کو اگر قانونی طور پہ ایک فیسلٹی نہیں مل رہی، اس کا حق ہے یہ کہ اسے علاج کا، تم 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر پوری دنیا گھوم سکتے ہو، میں اڈی جاواں ہوا دے نال، اور عمران خان کو اگر عدالتیں کہیں کہ جی انہیں شفا لے جائیں، ڈاکٹر فیصل کا علاج سے کرائیں، بہن کو ملوائیں، یوں کریں، تو وہ کا عمران خان کے خلاف سازش ہے۔ انہوں نے ایک بہت اچھا موقع گوا دیا، ان کی عوام میں تھوڑی سی عزت بن سکتی تھی اگر اس بات کو ویلکم کر کے وہاں لے جاتے، 2 بیان دے دیتے کہ جی دیکھیں ہم سیاسی پولرائزیشن کم کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن شاید انہوں نے طے کر لیا کہ دنیا بھر کی جتنی ملامتیں ان کے اوپر پڑنی چاہیے پھر انہوں نے سکون لفظ ہے۔ اور لیکن میں آپ کو بتا دوں، یہ اپنے پروگرام میں یاد رکھیں گا، لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ یہ ٹائم نہیں ہے، اگر ایسا کچھ ہوگا اسپیس ملے گی پاکستان تحریک انصاف کو تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ جو جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے فریق بنایا پرائم منسٹر پاکستان کو، کیا پرائم منسٹر کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ گیلانی صاحب والے کیس میں تو ڈائریکٹلی جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے ڈائریکشن پرائم منسٹر پاکستان کو دی تھی جس پہ عمل نہیں ہوا تھا، یہاں پہ تو چلو چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے ان کو فریق بنا دی، کوئی خطرہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، ایک چیز یہ ہے کہ اوریجنل جو پروسیڈنگز تھی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس 18 تاریخ کا ایک آرڈر تھا، اس کے پرائم منسٹر آف پاکستان رسپونڈنٹ نہیں تھے، اور جب کوئی شخص کسی کیس کے اندر رسپونڈنٹ ہی نہ ہو تو کس طرح آپ اس کو سیکنڈ پروسیڈنگز کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر لے کے جا سکتے ہیں؟ وہ ان کا اسپیسیفک ڈائریکشن تھی، جیل سپرڈنٹ تھا، اس کے بعد چیف کمشنر اسلام آباد تھا، یا میکسیمم اس کے اوپر منسٹری آف انٹیریئر ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے نہ اس کیس کے اندر پارٹی تھے، اور جو بار بار یہ کہا جاتا ہے یوسف رضا گیلانی والا میٹر جو ہے، کیا یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا تھا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی اس کے اندر عزت افزائی ہوئی تھی، یا پاکستان کی پوری جو لوگ تھے یا لیگل سرکلز سے انہوں نے بڑا آج تک اس کو کہتے ہیں بڑا اپریشیبل فیصلہ ہے؟ تو یہ کہنا کہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے، وہ بالکل سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ نہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کر سکتے تھے، اور نہ پاناما کے اندر جو ہے وہ نواز شریف کو کر سکتے تھے کہ آپ آرٹیکل 184(3) کے اندر جا کے کسی پرائم منسٹر کو فارغ کریں۔ تو اب بھی جو پرائم منسٹر کو پارٹی بنایا گیا ہے وہ لیگل گراؤنڈز پہ نہیں بنایا گیا، وہ پولیٹیکل گراؤنڈز پہ بنایا ہے، اور عدالت جو ہے وہ پولیٹیکل گراؤنڈز پہ فیصلہ نہیں کرتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کیس کے 2 ایسپیکٹ ہیں۔ ایک اس کا ایسپیکٹ وہ ہے کہ جو میڈیکل ایسپیکٹ ہے وہ بالکل علاج ہونا چاہیے، اچھی جگہ ہونا چاہیے، جب وہ اسٹیٹ کسٹڈی کے اندر ہے۔ پریزنز ایکٹ جو 1894 سیکشن 37 38 ہے، یا آپ کے پریزنز رولز 1978 کے 776 سے لے کے 807 تک رولز ہیں، وہ بالکل پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے پریزنز کا تمام اس کے جو رائٹس ہیں انہیں پروٹیکٹ کریں، اور انہیں صحت کے نزدیک جو بھی سہولیات چاہیے وہ دیں، چاہے ہاسپٹل کے اندر ہے یا ہاسپٹل کے باہر ہے۔ بٹ بنیادی طور پہ میں چونکہ ایز کانسٹیٹیوشنل اسٹوڈنٹ کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پاور ایکسرسائز کی آرٹیکل 185 کے نیچے جا کے، چونکہ آرٹیکل 184(3) تو انہیں اویلیبل نہیں ہے، چونکہ وہ جورسڈکشن آئینی کورٹ کو چلی گئی ہے، اس کے بعد کوئی اور بھی فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس نہیں کر سکتے، چونکہ آرٹیکل 185 کے نیچے جو انہیں جورسڈکشن ہے وہ یہ کہتی ہے سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 175(e), اور وہ سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 170(e) جو ہے وہ آپ کی پاکستان کی آئینی عدالت ہے۔ لہذا سپریم کورٹ جو ہے اس نے آرٹیکل 175(2) جو ہے کہ جو ہر پاکستان کی عدالت پہ یہ بائنڈنگ کرتا ہے کہ وہ کوئی جورسڈکشن اختیار استعمال نہیں کرے گی جس کا اسے اختیار سماعت جو ہے آئین اور قانون نہ دیتا ہو۔ تو 27th امینڈمنٹ آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، بٹ ایک کانسٹیٹیوشنل اسکیم بن گئی ہے، چونکہ ان کے پاس جو میٹر آیا ہے وہ آرٹیکل 9 کی انفورسمنٹ کا آیا ہے کہ جی آرٹیکل 9 کے نیچے جو ہے جو سیکورٹی آف لائف جو ہے اس کو آپ پروٹیکٹ کریں۔ اب وہ پروٹیکشن جو ہے وہ یا ہائی کورٹ کے پاس پا رہے آرٹیکل 199 کے نیچے، یا اس کے بعد پاکستان کی آئینی عدالت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عادل آپ اس پورے آرڈر کو دیکھیں، اس میں 15 ڈائریکشن۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے بھی گیلانی صاحب والے کیس کا حوالہ دیا اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا سپریم کورٹ پاکستان کی عزت میں اضافہ۔ یہ ذرا ایک بڑا تاریخی واقعہ چھوٹا سا میں بھی آپ کو سناتا چلوں۔ میں گیلانی صاحب کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملنے کے لیے گیا، جب ڈرائنگ روم میں اندر داخل ہوا تو آگے افتخار چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، تو جب وہ اٹھ کر گئے تو میں نے پوچھا سر یہ کیا مطلب انہوں نے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کیا تھا؟
انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں فیصلے کہاں سے آتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں پہ جو فیصلے آتے ہیں نا تو شاید پریشانی ہو جاتی ہے. حال ہی میں جس طرح حکومت خاصی پریشان تھی، سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تو شاید ان کے کوئی مشکلات پیدا تو نہیں ہو رہی. بہت سارے لوگوں نے اس کو سازش بھی قرار دے دیا تھا. چلیں بریسٹر صاحب، ایک تو حکومت تو کیا فیصلہ کرے گی؟ میں صرف ایک تھوڑا سا کر لوں. دوسرا یہ ہے یہ جو 15 ڈائریکشنز آئی ہیں یا سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے، آپ کو پورے آرڈر سامنے رکھے، کسی قانون کا، آئین کا اور کسی پروسیجر رولز کا ریفر نہیں کیا گیا کہ اس کی وائلیشنز ہوئی ہے اور اس کے اندر ہم ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ رول 797 بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی عدالت جو ہے وہ آرڈر نہیں کر سکتی جتنی دیر تک اس کی جو ہے وائلیشنز نہ ہوئی ہو. اب وائلیشن اس پورے پروسیس کے ہاں یہ تھا کہ اگر کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو جاتی، بورڈ بن جاتا، اور بورڈ بننے کے بعد جو ہے عدالت کو ڈائریکشن دیتی کہ نہیں ان سائڈ نہیں آؤٹ سائڈ ہونا چاہیے، یا گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہے اس کی فیسلٹی نہیں ہے، پرائیویٹ چلے جاتے، تو وہ بات مناسب تھی. اب سپریم کورٹ نے ایک کانسیکوینٹل ریلیف دیا ہے جس کا انہیں نہ اختیار تھا، نہ کسی رول کا ریفر کیا ہے، نہ کسی وائلیشن آئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی، ڈٹرمینیشن آف جورسڈکشن جو ہے. ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک کے بعد بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناریل صاحب، ایک تو صحت پر سیاست کی جو بات ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف آپ کے مطابق اس پہ سیاست کر رہی ہے، اس کو مزید سیاست کا حکومت نے موقع دے دیا. اگر یہی جو آپ نے پیمز میں ان کا جا کر جو معائنہ کروایا، اگر یہی آپ شفا ہاسپٹل میں کروا دیتے تو کچھ نہ کچھ اس پہ چیزیں نارملائز ہو سکتی تھی اور چیزیں مینج بھی ہو سکتی تھی. میں بھی رات کو وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ کتنا کراؤڈ ہے وہاں پر، پاس ہی رہائش ہے میری، تو دیکھا زیادہ اتنے بھی لوگ نہیں تھے کیونکہ اتنا بڑا خطرہ ہو سکتا، اور شفا ہاسپٹل کئی رستے آتے ہیں، کسی بھی رستے سے ان کو لے کر آیا جا سکتا تھا. دیکھیں جی، پہلے جو کراؤڈ تھا یا کراؤڈ نہیں تھا، مین بنیاد کیا تھی؟ میں نے جیسا پہلے کہا کہ عمران خان صاحب کو ہسپتال لے کے جانے کی، وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، نابینا ہو گئے ہیں یا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، یا ان کی صحت کو وہ مسئلے لاحق ہیں کہ وہ چلنے سے بھی قاصر ہیں. یہ مین جس تھی. اس کے بعد تمام چیزیں اس کے ارد گرد گھومنے شروع ہوئی، اور جب اس کے ارد گرد گھومنے شروع ہوئی تو پھر یہ کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ ان کو لے کے جانا ہے. ہم نے لے کے جانا چار دیواری کی وجہ سے لے کے جانا تھا نا، ادھر ڈاکٹرز کی وجہ سے لے کے جانا تھا. کیا پھر ڈاکٹر آئے یا نہیں آئے؟ آج ایک رپورٹ جو آپ کے سامنے آئی ہے وہ بڑی مثبت پوری، وہ خالی ہماری رپورٹ نہیں، وہ نیو یارک ٹائمز سے لے کر آلموسٹ ہر اخبار نے اس چیز کو ٹچ کیا ہے کہ جو ان کے فراڈلنٹ کلیمز ہیں، جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں، عمران خان کو کوئی حزب بیجام میں، کوئی آئسولیشن میں کوئی ایسی چیز نہ ان کے ساتھ ہوئی ہے، نہ کبھی کی گئی ہے. ہم تو اس چیز میں بلیو ہی نہیں کرتے. ہم نے جس طرح پہلے ڈے ون سے کہا تھا کہ منومن فیصلہ مانتے ہیں اور ان کو لے کے جائیں گے، اور ہم نے وہ کیا، اسی لیے ہم ان کو لے کر چلے گئے. تو ہم تو ان چیزوں میں نہ بلیو کرتے ہیں، نہ ہم نے کیا ہے اور نہ کریں گے. سامنے چیزوں کو ہم نے ایڈریس کیا، ان کو اسی طرح حل کیا، اور بلکہ انفیکٹ ناٹ ایون دیٹ، بلکہ ہم نے میک شور کیا کہ ان کی بہن موجود ہو. اس تمام پروسیس کے بیچ اس کی بہن موجود تھی، وہ تمام چیزوں میں خود گواہ تھی، ان کے سامنے چیک اپ ہوئے، تمام چیزیں ان کے سامنے ہوئی، اور رپورٹ جو ہے وہ کورٹ کے سامنے کریں گے. ہم میڈیا ٹرائل تو کرنے نہیں لگے، اور نہ ہم اس کو میڈیا میں جواب دے کے وہ چیزیں وائلیٹ کریں گے. جو کورٹ کے سامنے جو ہے حکومتی نیریٹو ہے، جو ڈائریکشنز تھی، وہ سامنے دے دی جائیں گی. ناٹ ایون این آؤنس آف نیگلیجنس. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ کوئی توہین عدالت کی جس طرح وہ آپ کے خلاف گئے، آپ بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح فیملی نے سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے کوئی بات باہر نہیں کی جائے گی، ساتھ میں کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. عثمان صاحبہ نے جب پریسر کی تو وہ جناب افریدی صاحب کے لیے میسج بھی آ گیا کہ اپنی موومنٹ کو تیز کر دیں. دیکھیں، سیاسی گفتگو بھی ہوئی ہے، سیاسی بات چیت بھی ہوئی ہے، یہ پہلے بھی ہو چکی ہے. ہم نے پہلے بھی کہا یہ جھوٹی کمٹمنٹس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ پہلے بھی بولتے رہے، آگے بھی بولیں گے. آپ ان کی کسی چیز کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے، جھوٹ کے اوپر مبنی ان کی سیاست ہے. یہ تمام باتیں ہم پہلے بھی کرتے رہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. اور یہ دیکھیں، انہوں نے وائلیشنز کی ہیں، اب کیا کریں گے، اس کے اوپر کس طرح ایکشن لیں گے یا کیا ہوگا، وہ لا والے بہتر بتا سکتے ہیں یا بتائیں گے. اعظم نذیر تاڑڑ صاحب. جوتا صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ آپ خوش ہیں کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کر بہت سارا
ڈس انفو بھی پھیلائی جا رہی تھی, غلط بیانیے بھی بنائے جا رہے تھے, بہت سارا, میں الفاظ بھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, دانیال صاحب نے بھی کر دی, ان کی صحت کے حوالے سے کس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں. آپ خوش ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں, تندرست ہیں, اور ان کا بلڈ پریشر 120/80 ہے, باقی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو ان کی ہمشیرہ نے خود بتا دیا؟ خوش ہیں, ہیپی ہیں؟ دیکھیں جی, خوش کس بات کی ہے جب سپریم کورٹ کا حکم ہی نہیں مانا گیا, نہ انہیں شفٹ کیا گیا, نہ ان کے سر خان صاحب صحت سے ہیں, جو باہر بیٹھ کے لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ دنیا میں نہیں ہے اس طرح کی باتیں, کارکنان کو اشتعال دلا رہے تھے, ہمارے سامنے تو کوئی چیز نہیں ہے. ڈیفینیٹلی خوش ہوں گے نا, کوئی ٹھیک ہے, صحت ان کی بہتر ہے. نہیں دیکھیں, باہر جو ظاہری تھا وہ تو عظمیٰ آپا نے بھی کہا کہ نظر جو آ رہے تھے وہ الحمدللہ ٹھیک تھے, لیکن جو انٹرنل ان کے ایگزامینیشن ہے کہ یہ بی پی کا کیوں ایشو بنا, یا ان کا جو ہارٹ کا کبھی بھی پرابلم نہیں. عمران خان صاحب جب جیل کے اندر گئے اس سے پہلے ان کو کسی قسم کی اس طرح کی شکایت نہیں تھی, اور ان کی اپنی رپورٹ جو ہے وہ 8 سے 9 بیماریاں بتا رہی ہے کہ کان کا ایشو بنا, دانت کا ایشو بنا, ہارٹ کا ایشو بنا, بی پی کا ایشو بنا, اور ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا ان کی رپورٹ کے مطابق, وہ رپورٹ ہماری نہیں ہے, وہ ان کی رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہے, کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آئسولیشن کے اندر رکھا جاتا ہے, انٹریکشن کم ہے, ہیومن انٹریکشن کرایا جائے, ان کی فیملی سے ملاقات زیادہ کرائی جائے, ان کو آئسولیشن کے اندر رکھا ہوا ہے. جب آپ ایک شخص سے کتابیں چھین لیں, ان کو 22 گھنٹے آپ ڈیتھ سیل کے اندر ڈالے رکھیں, اس کی اہلیہ سے ملاقات ہفتے میں 20 منٹ کے لیے ہو, اور کسی سے ملاقات نہ ہو پا رہی ہو, فیملی کے باقی ممبران سے, وکلاء سے, ڈاکٹر سے, تو اس شخص کو آپ نے آئسولیٹ کر کے اس کے اوپر مینٹلی ٹارچر کیا ہے تاکہ وہ ٹوٹے. تو یہ اس بات کے اوپر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم سیٹسفائی ہیں؟ ہم نے کہا کہ آپ تمام ان کا معائنہ کریں, جو کہ سپریم کورٹ نے بھی سمجھا. اب دیکھیں نا, ان کو ہم پہ اعتراض ہوگا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے رپورٹ دے کے اس حساسیت کا انہوں نے جائزہ لیا کہ واقعی حساس معاملہ ہے, اور آرٹیکل 187 جو ہے سپریم کورٹ کو اور آئینی کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کر سکتے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ کیا کہ ایک بندے کی صحت کا معاملہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے توہین عدالت کر دیا, لیکن سیاسی گفتگو نہیں کرنی تھی, ان کی صحت کے بارے میں میڈیا پر آ کر بات نہیں کرنی تھی, یہ بھی اسی فیصلے میں تھا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جنہوں نے پریشر کیا وہ بھی توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہاں جو انڈرٹیکنگ دی تھی وہ یہ تھی کہ ہم کوئی میڈیکل رپورٹ کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے, ہم کسی قسم کا بیان جو ہے میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے نہ بہنے دیں گی نہ ہم دیں گی. ملاقات کے بعد یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو بالکل خاموش رہا جائے گا. یہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ جائے گا. ہم وزیر اعظم سمیت تمام لوگوں کے خلاف پروسیڈنگ کا مطالبہ ہم نے رکھا ہے. ان کو نائل کرنا چاہیے, ان کو فارغ کرنا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہم ٹریٹمنٹ مانگ رہے ہیں. جب شریف سٹی فیملی کی جو ٹیم تھی, جب انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ جاتی عمرہ جو ہے شفٹ کیا جائے, اور جو 2019 کے اندر شفٹ کیا گیا تھا وہاں آئی سی یو قائم کر دیا گیا تھا, نرسیں ساتھ ہوتی تھیں, ڈاکٹر ساتھ ہوتے تھے, ڈاکٹر عدنان ہر وقت ساتھ ہوتے تھے, وہ تمام معاملہ ٹھیک تھا. وہ سرکاری ہاسپٹل تھا جو جاتی عمرہ تھا, بتائیں نا, وہ لندن والا سرکاری ہاسپٹل تھا جب آپ لندن میں علاج کرا رہے تھے. تو کہیں پر ممانعت نہیں ہے پاکستان کے مینول کے اندر, جیل مینول کے اندر, کہ آپ کسی شخص کو روک سکتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج نہیں کروا سکتا. یہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا. یہ دانیال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو لائف, ہم نے کیا جو کورٹ میں ہم نے اپیل کی تھی وہ کی کیا تھی کہ دیکھیں کہ ایک چیز آپ ڈیفائن کر دیں کہ لائف تھریٹننگ بیماری اگر نہیں بھی ہو تب بھی آپ کیا پرائیویٹ ہسپتال میں لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ ان کے تمام ڈیو ڈیلیجنس کے مطابق تمام چیک اپس ویکلی جیل میں ہوتے رہے, ہاسپٹل کے تھرو ہوتے رہے. تو اگر تو ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے, کڈنیز کا, لیورز کا, وہ جو لائف تھریٹننگ نہیں ہے چیزیں, تو پھر آپ لائف تھریٹننگ نہ بھی ہو تو تب بھی لے کے جا سکتے ہیں. دس واز دا مین کوسچن دیٹ ہیڈ ٹو بی آنسرڈ. اس کی وجہ سے ہم ریویو میں گئے اور اپنا بیانیہ جو ہے ہم نے سمجھا. ہم عمران خان کو کسی بھی اسپتال میں لے کے جانے کے نہ خلاف ہیں, نہ تھے, نہ ہوں گے. ہم چاہتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جس طرح وہ سیٹسفائی ہوں, ان کو وہ تمام چیزیں موجود ہوں اور ان کو ملے, اور ان کو ملی بھی ہیں. رانا صاحب, حکومت نے جو کیا سو کیا, لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف, ان کی فیملی نے جس طرح سے پریشر کی, اور ایک پولیٹیکل باتیں بھی وہاں پر ہو گئیں کہ آگے چل کر جو 27 تاریخ کو اسلام آباد کی جانب مارچ کرنا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے وہ کارکنان کو آلریڈی موبلائز کر رہے ہیں. پریشر میں یہ بھی کہہ دیا کہ خان صاحب نے میسج دیا ہے کہ آفریدی کو کہ تھوڑے مزید ایکٹیو ہو جائیں, پیس پکڑیں. ایک شخص کو آپ نے 9 ماہ سے آپ کہتے تنہائی میں رکھا ہوا ہے, اس کی بہنیں اسے ملتی ہیں, وہ اس کو دیکھ کے روتی ہیں پریس کانفرنس میں. تو اس المیہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ آپ اس سطح پہ آ گئیں کہ آپ کبھی بہنوں پہ ٹھنڈا پانی پھینکتے ہیں, کبھی اٹھا کے انہیں چکری سے باہر پھینک دیتے ہیں, کبھی انہیں پریس کانفرنس میں رلاتے ہیں.
اور پھر دوسری بات یہ ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جی کسی کی لائف تھریٹننگ ہو تو اسے ہاسپٹل منتقل اس کا جواب 2 منٹ بعد. ابھی یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی دوست ہے نہیں, نون لیگ سے ہے, وہ کہیں گے کراچی کے ہوٹل کے روم کے رات کو جس طرح دروازے ٹوٹے, یا وہ کہیں گے جس طرح اسی پیمز ہاسپٹل اسلام آباد سے نہیں میری بات سنیں, جنرل بات کر رہا ہوں میں, سے ایک دن پہلے لے کر رات کو جایا گیا. اس کا جواب تو وہ آ جائے گا سیاسی ہماری تاریخ کسی کے دور کی اچھی نہیں ہے, کسی کو بھی بطور ایگزامپل ہم پیش نہیں کر سکتے. آپ میری بات سنیں کہ جب جیل کے اندر بیٹھ کے نواز شریف صاحب سیاسی بیان جاری کرتے تھے, آصف بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کرتے تھے, وہاں سے تحریک چلانے کا اعلان کرتے تھے, جب وہ اپنی پارٹی کی قیادت کو وہاں بلا کے 20-30 لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے, تو تب یہ کیا کہتے ہیں قانون وانون کہیں نہیں تھا. آج قانون اتنا ہو گیا کہ اس کی بہنیں کسی پریس کانفرنس میں اپنے بھائی کی تکلیف کو دیکھ کے کہ ایک آنکھ پہ پٹی بندھی ہے اور ایک پولیس والا اسے ٹارچ سے کہہ رہا ہے کہ تیز چلو یہ اندھیرے میں سے, تو اس پہ وہ روئیں بھی نہ, وہ یہ بھی نہ کہے کہ ہمارے بھائی بہت تکلیف میں. ہم نے کیا طے کر لیا ہے, اس ملک کو ہم نے کیا بنانا ہے, اس ملک کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو کیسے فریق بنایا جا سکتا ہے, تو وزیر داخلہ یا حکومت جب یہ ریٹ دائر کرتی ہے, پٹیشن دائر کرتی ہے کہ نہیں جی انہیں وہاں نہ بھیجیں, اور تو پھر کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ وہ حکومت کی طرف سے دائر ہوئی ہوئی ہے نا, یا کسی اور طرف سے, کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوئی ہوئی ہے. وزیر داخلہ کی وہاں پہ ہو رہی ہے, تو وزیر داخلہ کس کی کابینہ کا حصہ ہے؟ پرائم منسٹر کی. حکومت کے بہاف پہ وہ سب کچھ وہ کہہ رہا ہے نا, سپریم کورٹ میں جو پٹیشن دائر کر رہا ہے, تو پھر وہ شہباز شریف ذمہ دار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار یہ سب چیزیں چھوڑیں بھائی عادل بھائی, میں تو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یار آپ کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ بالکل راضا, بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. کوئی قابل تعریف اس ٹائم یہ صورتحال نہیں ہے کہ جس پر ہم کوئی اس کو ایڈمائر کر سکیں. افسوسناک ہے بہت ساری چیزیں, جس طرح بھی آپ نے ان کی پوری فیملی کا بھی تذکرہ کیا, ڈیفینیٹلی فیملی ہے, سگی بہنیں ہیں, ان کے ایموشنز ہیں جس کا وہ اظہار کر رہی ہیں, اور اس پر تو دوسری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. آپ بجا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک کے بعد بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ صاحب, آپ آئین کے طالب علم ہیں, آپ نے کہا ابھی کیا آئین میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. 28ویں آئینی ترمیم 26ویں اور 27ویں جب آئی تھی, اور آپ وہ ڈرافٹ اور کافی چیزوں کا پارٹ بھی رہے ہیں, 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی کام وغیرہ شروع ہو گئے؟ دیکھیں وہ تو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے, اور پہلے بھی میں کسی ڈرافٹ کا حصہ نہیں تھا. بس ایک سامنے چیز آتی ہے تو اس پہ ہم اپنی اوپینین میکنگ کر دیتے ہیں. جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یا کانسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے, اور ہر شخص کا حق ہے کہ اگر کوئی ڈرافٹ آتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے تو اس کے اوپر کامنٹ کریں. لیکن بنیادی طور پہ جس کانٹیکسٹ میں چل رہا ہے کہ جو 26ویں یا 27ویں ترمیم کے اندر آئی, اور 26ویں ترمیم پی ٹی آئی اس پورے کا پارسل حصہ تھی, اور جن مولانا صاحب یا جے یو آئی کے متعلق کرٹیسزم کرتے رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ کل رات کو لنچ میں پھر وہاں پہ موجود تھے. تو پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی پولیٹیکل کنوینئنس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں. اگر یہ اتنی چیز تھی کہ اگر مولانا صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کو بائی پاس کیا, اور آپ نے دیکھا کہ ایک پورا نیریٹو جو ہے وہ جے یو آئی یا مولانا صاحب کے خلاف بنایا گیا, اور کہا گیا کہ مولانا صاحب نے ہمیں اندھیرے میں رکھا ہے, تو ابھی تو اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی, اور سارے جو ہیں پھر مولانا صاحب کے گھر چلے گئے, اور انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں لیڈ کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے, یا جو آپ کی اپرچونٹی ہوتی ہے, اسے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس سچویشن کو یہ کیچ کرتی ہیں, یا اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے جس طرح بات کر لی 28ویں ترمیم ابھی نہیں آ رہا, سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن آن دا ادر سائڈ کچھ اسپیکولیشنز ہیں. لیکن کیپٹل میں جو اسپیکولیشنز ہوتی ہیں آفٹر سم ٹائم وہ ہم نے ریئلٹی بھی بنتے دیکھی ہیں کہ اگر یہ معاملات پارلیمان سے نہ ہوئے تو کوئی ریفرینڈم بھی آ سکتا ہے. کیا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے صوبوں کو لے کر کوئی ریفرینڈم آ سکے؟ دیکھیں آرٹیکل 48(4) جو ہے وہ ریفرینڈم کو ڈیل کرتا ہے. اب اس ریفرینڈم کے اندر کس نے بھجوانا ہے؟ حکومت نے بھجوانا ہے. اگر حکومت کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک سمری کی صورت کے اندر یا ایک پرپوزل کی صورت کے اندر اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھجواتا ہے, وہ ایک سیشن کال کرے گا, جوائنٹ سیشن ہوگا سینٹ کا, اس کے اندر جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی اور پھر ایک فیصلہ آئے گا. اگر میجورٹی کہتی ہے کہ ہمیں ان 3-4 پوائنٹس کے اوپر پبلک پلس کو لے لینا چاہیے, جس کے اندر آپ کی
ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں یا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یا آؤٹ ڈیٹڈ آپ کا کلونیل جسٹس سسٹم ہے یا بیوروکریٹک سٹرکچر ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی عوام چاہتی ہے, ہم سارے چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بدلنی چاہیے, تو اگر وہ آتا ہے تو ایک پریشر بن جائے گا اس چیز کے اندر جا کے کہ نہیں جی حکومت کو یہ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں پولیٹیکل ان سارے ڈفرینسز سے نکل کے اس ملک کی ایکٹیو گورننس کے اندر جانے کے لیے ہمیں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور نیا جسٹس سسٹم, گورننس سسٹم لے کے آنا چاہیے. آپ صاحب دانیال صاحب کی طرف جانتے ہیں. دانیال صاحب ایک تو اس پر جو نئے صوبے یا ریفرینڈم جو ایک اسپیکولیشن اس ٹائم اسلام آباد میں کیپٹل میں ملک میں زیر گرد ہیں, اس پر کامنٹ کرتے ہیں. سیکنڈلی مولانا الائنس بن گیا 2.5 سال بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, کیا یہ حکومت کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب کی ناراضگی کیا ہے. مولانا کی ناراضگی یہ ہے, کیا کر رہا ہوں, مولانا کی ناراضگی یہ ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ بنی ہے کے پی کے میں, میرا حق اور مینڈیٹ مارا گیا ہے, جو رائٹ میرا تھا وہ مجھے نہیں دیا گیا. تحریک انصاف نے ہماری سیٹیں لے لی ہیں جو میرا حق تھا اور ہمارا رائٹ تھا. یہ مولانا کی گریوینسز ہیں اور مولانا یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب مولانا کے ساتھ الائنس ان کا چلے تو اس میں تو ایک ہی طریقہ کار ہے, وہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ استعفے دیں ان کے ایم این ایز, ان سیٹوں سے مولانا ان کے بیٹے جو بندے وہ مولانا کہتے ہیں وہ بن کر آئیں, اور پھر تو الائنس ان کا چلتا ہے وہ نظر آتا ہے. اگر اس کے بغیر اینی تھنگ شارٹ آف اٹ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. دیکھیں مولانا ایک زیرک سیاستدان ہیں, ان کے مسئلے اور مسائل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ, لیکن مولانا ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ وہ جماعت جس کی کارکردگی زیرو ہو پچھلے 11 سال سے 12 سال سے ایک صوبے میں, وہ جماعت جس کا منشور میں نفرت تفریق اور اداروں کو آگ لگانا ہو, وہ جماعت جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرے, پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرے, اپنے شہداؤں کے مجسمے جلائے, اس کے ساتھ مولانا کا لانگ ٹرم تو جوڑ ہو نہیں سکتا. ہاں یہ کیا نام ہے, مے بی فار سم ٹائم بھی کچھ 5 سال کے لیے گلاف افیئر شاید چل بھی جائے یا ویڈنگ آف کنوینئنس ہو بھی جائے, لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت ہو نہیں سکتی. پنجوتا صاحب کب تک یہ معاملات آپ کے چلتے رہیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے ہیں, اور کچھ ہمیں آف دی ریکارڈ بھی باتیں معلوم ہے کہ کچھ مولانا بھی آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ریٹن میں کوئی 2 پوائنٹ آپ سے مانگ رہے ہیں کہ وہ لکھ کر دیں تو پھر آگے چل کر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, پھر پارلیمان سے باہر نکل کر بھی آپ کی 27 تاریخ والے معاملات پہ بھی سپورٹ مل سکتی ہے آپ کو. دیکھیں عادل بھائی, یہ کل گفتگو ہوئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر جہاں میں بھی موجود تھا, جہاں یہ رائے طے کی گئی کہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنایا جائے, اور اس کا ایک ہی نقطہ ہو کہ ملک میں رول آف لا, ملک میں صاف اینڈ شفاف الیکشن ہو, جمہوریت ہو, جس کے لیے مولانا صاحب کو بھی اپروچ کیا گیا اور انہوں نے یقین دہائی کرائی, اور باقی جماعتوں سے بھی اپروچ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور نقطہ نہیں ہے. باقی رہ گئی بات انہوں نے کے پی کے کی, تو وہاں جو مولانا صاحب مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ علی امین صاحب کے وہاں حریف ہیں, جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے ان کی اپنی پالیٹکس ہے اور انہوں نے اس معاملے پہ تنقید کرنی ہے. ہم نے ہمیشہ ان کو کہا کہ ہم جس حلقے کو آپ کہتے ہیں ہم کھول کے رکھ دیتے ہیں, فارم 45 لے کر آ جاتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے ان کا پولیٹیکل وہاں پر ایک وہ نیریٹو ہے جس کو وہ لے کر چل رہے ہیں. لیکن نئے الیکشن کی طرف جب بڑھیں گے, لیکن اب علی امین گنڈا پور صاحب سی ایم نہیں ہے, تو اب شاید قربت ہونے میں کوئی زیادہ اس طرح سیاسی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بات فیصل امین صاحب نے بھی گروپ میں کی کہ اگر کسی معاملے پہ کسی سیٹ پہ کسی جگہ اگر ہماری طرف سے کچھ چیز کرنی ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے جمہوریت کو, اور جو نقطہ ہمارا ہے جس پہ ہم اصول پہ آپس میں بات کر رہے ہیں, تو ہم ہر طرح کی کوآپریشن کے لیے تیار ہیں. دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں, یہ کہنا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے ملک توڑنے کی بات کرتی ہے, تو پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو ملک جوڑنے کی بات کرتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات رانا صاحب, یہ ساری گفتگو کا کنکلوژن یہ بتائیں جو ہم لاسٹ پارٹ میں مولانا صاحب کی سیاست کو ڈسکس کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف 2.5 سال لگ گئے کہ ایک پارلیمان کے لیول تک ایک الائنس بن سکے. اپوزیشن میں موجود تھے لیکن الائنس یا قربت ملاقاتیں بھی ہوتی رہی, لیکن آگے چل نہیں پائے. کیا اب چل پائیں گے, اور کیا صرف پارلیمان تک محدود رہے گا کہ اسٹریٹ پاور جو مولانا کے پاس بھی موجود ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ڈیفینیٹلی موجود ہے, لیکن فی الحال وہ دکھانے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی, یہ مل کر آگے کچھ کر سکتے ہیں اسٹریٹ پاور حکومت کے لیے ٹف ٹائم؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کا جو ماضی کا کردار ہے وہ کوئی اتنا ڈیموکریٹک تو ہے نہیں. عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کیا, اس کے بعد وہ اسلام آباد گئے, واپس آئے, انہوں نے کہا جی مجھے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ جی 4-5 استعفے آئیں گے. انہوں نے آج تک نہیں بتایا کس کے کہنے پہ گئے تھے اور کس کے کہنے پہ واپس آئے. پھر انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے جنرل باجوہ نے ہم سب کو بلایا, میں بھی تھا, اور پھر مجھے مجبوراً اس کا حصہ بننا پڑا.
इमरान खान के खिलाफ पीडीएम की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान ने की, जिसके प्लेटफार्म से इमरान खान के खिलाफ ये हुकूमत ख़त्म करने में किरदार अदा किया। लेकिन अब पीटीआई की मजबूरी ये है कि उन्हें बहुत सारी कड़वी गोलियां निगलनी पड़ेंगी। लेकिन मौलाना कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वो अगर पीटीआई की बस में बैठ रहे हैं तो उन्हें इस बात का यकीन है कि ये बस अब सेफली इस्लामाबाद तक जा सके, वरना वो अपने तमाम तर गिले शिकवों के बावजूद नून लीग के साथ ही तांगे पे लटके रहते। उन्हें अब ये नज़र आ रहा है, या हो सकता है उन्हें इशारा हो गया हो कि अब आप इस तरफ चले जाएं, क्योंकि वो कोई मूव पॉलिटिकल इस लेवल की किसी की मर्ज़ी के बगैर नहीं करते। मेरा तजिया है, मैं भी गलत भी हो, लेकिन मैंने उनका जो माजी देखा है मुझे उसमें ये समझ आ रही है। इन द लॉन्ग रन चलना, एक बात समझें, बस ये एक जुमला आपको आदिल साहब मैं अर्ज़ कर दूं, इमरान खान की लड़ाई कहीं पे भी शहबाज शरीफ से नहीं है। इमरान खान की लड़ाई कहीं पे भी मोहसिन नकवी से नहीं है। इमरान खान के मसाइल कुछ और हैं। इमरान खान को सज़ा किसी और बात की मिल रही है। इमरान खान को जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ और है। तो ये गिली थां पे मौलाना फजलुर रहमान कदे पैर नहीं रखते, वो भुरभुरी जगह पे कभी पैर नहीं रखते। तो वो इमरान खान के साथ इसलिए नहीं खड़े होंगे कि वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो कुछ कर रहा है उसका हिस्सा बन जाएंगे। वो तो सबसे बड़े बेनिफिशरी खुद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को लपेटने के लिए जो एक आपको सड़कों पे सब कुछ चाहिए, उसके लिए बहरहाल मौलाना को किसी एक एंड पे बैठना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ये सिस्टम अब चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये 6 महीने से ज़्यादा मुझे इस सिस्टम में जान नज़र नहीं आ रही, ये लपेट दिया जाएगा। और उसके लिए जो जवाब पैदा होने, क्यों चलता नज़र नहीं आ रहा? हमें तो वन पेज भी नज़र आ रहा है, अच्छे ताल्लुकात भी नज़र आ रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जिसके बाद कुछ लगा कि सेम पेज या कोई ना कोई मसाइल हैं। आपको क्यों ये फील हो रहा है कि कुछ मसाइल हैं? आप देख लेना, मोहसिन नकवी कहाँ बात कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल क्या बोल रहे हैं, वो लाहौर में जो अलीम खान है वो क्या बात कर रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि जो किसी और के कोटे के लोग हैं वो कोई और बात कर रहे हैं। वो इस सिस्टम को ख़त्म कर चुके हैं अपनी किताबों में। वो कह चुके हैं कि ये डिलीवर नहीं कर सकता सिस्टम। ये जो लैपटॉप शैपटॉप आप बांटते फिर रहे हैं, ये भी इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो तो ये कह चुके हैं। ठीक है ना साहब, ये तो इसलिए लग रहा है ना कि नए इंतजामी यूनिट्स की बात हो रही है। कहीं एक सेंस पाई जाती है कि अगर आपने मसाइल हल करने हैं तो नए इंतजामी यूनिट्स बनने ही बनने हैं। जो यहाँ पर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल जागीर बनी हुई है, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब तो बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की बात होती है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुसलसल 13 साल से हुकूमत में है। उस तरह से परफॉर्मेंस किसी भी सूबे में नजर नहीं आ रही। तो शायद इसको लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें डेफिनेटली जो है ज़ेर गर्दिश और बातें हो भी रही हैं। आप चारों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।